बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अंबियाल मुरसलीन अल्लाहुम्मा नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। या अल्लाह, या करीम, चार चीज़ों से पनाह नसीब फरमाना। एक ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, एक ऐसे दिल से जिसमें खुशू ना हो, उस नफ्स से जो सैर ना हो, और या रब वो दुआ जो सुनी ना जाए। अल्लाह ताला इन सब से पनाह नसीब फरमाना। और ये बाब, नया बाब शुरू हो रहा है, जो बाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को अल्लाह ताला के ज़िक्र का कितना शौक़ था, और वो किस तरह सुबह शाम दिन रात सफ़र और हिजर में ज़िक्र की पाबंदी करते थे और किस तरह दूसरों को इसकी तरगीब देते थे। ये नया बाब शुरू हो रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरगीब देना। हज़रत हज़रत सौबान फरमाते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम एक सफ़र में साथ जा रहे थे। इतने में महाजरीन ने कहा कि जब सोने और चांदी के बारे में कुरान नाजिल हो चुका, जिसमें बताया गया कि जो लोग माल व दौलत इकट्ठी करें और ज़कात वगैरह ना दें, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करें, उन्हें दर्दनाक अजाब होगा। तो अब हमें किस तरह पता चल जाए कि कौन सा माल बेहतर है? इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, अगर कहो तो मैं आप लोगों को ये बात हुजूर से पूछ दूं। उन्होंने कहा, ज़रूर पूछ दीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के पास चल दिए, और हज़रत सुबान कहते हैं, मैं भी ऊँट को तेज़ दौड़ाता हुआ उनके पीछे चल पड़ा। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अभी सोने और चांदी के बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं। इस पर महाजरीन कह रहे हैं कि जब सोने और चांदी के बारे में कुरान नाजिल हो चुका, तो अब हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा माल बेहतर है? हुजूर ने फरमाया, तुम अपनी ज़बान को ज़िक्र करने वाला और दिल को शुक्र करने वाला और ऐसे मोमिन औरत से शादी करो जो ईमान वाले कामों में तुम्हारी मदद करे। दूसरी रिवायत में है कि वो आखिरत वाले कामों में तुम्हारी मदद करे। अल्लाह ताला का फरमान है, वल वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा, जो लोग सोने चांदी जमा करके रखते हैं, उनको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो आप इनको बड़े दर्दनाक सज़ा की खबर सुना दीजिए। सूरह तौबा की आयत है। इसके बारे में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा इरशाद फरमाया, हलाकत हो सोने के लिए, हलाकत हो सोने के लिए, हलाकत हो चांदी के लिए। ये फरमान हुजूर के सहाबा पर बड़ा बड़ा गिरा गुजरा। उन्होंने अर्ज किया कि हम किस चीज़ को माल बनाकर अपने पास रखें? इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, और वही पुरानी हदीस है, कि वो अल्लाह के रसूल के पास पूछने गए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया था? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया, तुम अपनी ज़बान को ज़िक्र वाला बना लो और दिल को शुक्र करने वाला बना लो, और ऐसी मोमिन औरत से शादी करो जो ईमान वाले कामों में तुम्हारी मदद करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के के रास्ते में तशरीफ़ ले जा रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र एक पहाड़ के पास से हुआ, जिसमें जिसमें हम जिसे हमदान कहा जाता था। हमदान है या जमदान, जमदान कहा जाता था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चलते रहो, ये जमदान है। मफ मफरूदून आगे निकल गए म मिफ मफरूदून आगे निकल गए। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मफरूदून कौन लोग हैं? आपने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द और औरत मुफ़रिदून लोग हैं। मुफ़रिद का मतलब होता है अलग, यानी मुफ़रिद जो तन्हा हो, अलग हो जाए। तिरमिज़ी में है कि साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुफ़रिदून कौन लोग हैं? आपने फरमाया, जो लोग अल्लाह के ज़िक्र पर फ़रीफ़्ता हों और ज़िक्र उनके सारे बोझ उतार देगा, और वो क़यामत के दिन हल्के-फुल्के अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हम लोग हुज़ूर के साथ जा रहे थे। इतने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कहाँ हैं आगे निकल जाने वाले? साहबा ने अर्ज़ किया, क्या कुछ लोग आगे निकल चुके हैं और कुछ लोग पीछे रह गए हैं? हुज़ूर ने फरमाया, सफ़र में आगे जाना मुराद नहीं, बल्कि वो आगे निकल जाने वाले कहाँ हैं, जो अल्लाह के ज़िक्र में फ़रेफ़्ता हों, जो जन्नत के बागों में चरना चाहता हो, इसको चाहिए कि अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक कौन से बंदे सबसे अफ़ज़ल दर्जे वाले होंगे?
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہوں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والوں سے بھی زیادہ افضل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر غازی اپنی تلوار کفار اور مشرکین پر اتنی چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور وہ خود خون میں رنگا جائے تو بھی اللہ کا بہت ذکر کرنے والے اس کے درجے سے افضل ہوں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور یہ فضائل کے اندر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی آدمی کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے ذکر سے زیادہ عذاب سے نجات دینے والا ہو۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی اللہ کے ذکر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سوائے اس کے کہ مجاہد اپنی تلوار اتنی چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے، یعنی اتنی محنت کرے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے پوچھا کون سا مجاہد سب سے زیادہ اجر والا ہے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کون سا نیک بندہ سب سے زیادہ اجر والا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا نماز، روزہ، حج اور صدقے میں ہر ایک عمل کا ذکر، یعنی ایک ایک کر کے نماز کا بھی ذکر کیا، حج کا بھی ذکر کیا، سب کا ذکر کیا۔ حضور نے ہر ایک کا جواب یہی فرماتے جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر سے فرمایا اے ابو حفص، حضرت یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ کے والد، ذکر کرنے والے تو ساری خیر لے گئے۔ حضور نے فرمایا بالکل صحیح، یعنی بالکل۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا کہ اسلام کے نفلی اعمال میں سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ حضرت مالک بن یخامر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا حضور سے جدائی کے وقت میری جو آخری گفتگو حضور سے ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن بھیجا تھا، میں نے عرض کیا کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بزاز کی روایت میں یہ بھی ہے کہ مجھے سب سے افضل اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب عمل بتائیں، یعنی بزاز کی روایت میں حضرت معاذ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ افضل اور مجھے اللہ سے قریب کرنے والا عمل بتا دیں، تو آپ نے فرمایا ذکر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر کی ترغیب دینا۔ دیکھیں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ترغیب آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی، اب صحابہ کی ذکر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے آپ کو انسانوں کے تذکرے میں مشغول نہ کرو کیونکہ یہ تو بلا اور مصیبت ہے، بلکہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر پابندی سے کرو کیونکہ یہ تو سراسر شفا ہے، اور انسان کے تذکرے سے بچو کیونکہ یہ سراسر بیماری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو اللہ کے ذکر سے کبھی نہ اکتاتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم صرف ایسے آدمی کے ساتھ رہو جو اللہ کے ذکر میں تمہاری مدد کرے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اصول و آداب کے ساتھ سب سے مل جل کر رہے اور یہی افضل ہے، اور جو صبر نہ کر سکے تو مجبوری کی وجہ سے الگ تھلگ رہا کرے۔ یہ بریکٹ پہ ایکسپلینیشن ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ایک آدمی رات بھر گوری چپٹی باندیا تقسیم کرتا رہے اور دوسرا آدمی رات بھر قرآن پڑھتا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے تو یہ ذکر کرنے والا افضل ہے۔ حضرت خبیب بن عبید رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے وصیت فرما دیجئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم خوشی میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تکلیف میں تمہیں یاد رکھے گا، اور جب تمہارا دل دنیا کی کسی چیز کی طرف جھانکے تو تم اس میں غور کرو کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے؟ تمہارے مالک یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن سے لڑائی کرو، وہ تم کو قتل کرے اور تم ان کو قتل کرو، اور درہم اور دینار تقسیم کرنے سے بھی بہتر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی نیکی ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن لوگوں کی زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہیں گی ان میں سے ہر آدمی جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے زیادہ نجات دینے والا نہیں؟ فرمایا
نہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب میں ہے لذکر اللہ الاکبر کہ اللہ کی یاد بہت بڑی ہے، بڑی چیز ہے۔ ہاں اگر مجاہد تلوار چلائے وہ ٹوٹ جائے تو اس سے زیادہ نجات دینے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے رستے میں تلواروں کو توڑنے سے اور مال لٹانے سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا شوق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک ذکر کرتی رہے، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں ایسے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے جن میں سے ہر ایک کا خون بہا 12,000 ہو، اور میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب تک اللہ کا ذکر کرتی رہے، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں ایسے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے جن میں سے ہر ایک کا خون بہا 12,000 ہو۔ احمد اور ابو یعلا کی روایت میں یعنی انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو عصر پڑھ کر بیٹھ جائے اور شام ہونے تک خیر کی باتوں کا ملا کرائے، یہ اس آدمی سے افضل ہے جو اولاد اسماعیل میں سے 8 غلام آزاد کرے۔ اور ابو لیلہ کی روایت میں ہے، ابو یعلا کی آپ روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو صبح سے لے کر سورج نکلنے تک ذکر کرتے رہیں، یہ مجھے ان چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ حضرت سہل بن سعدی حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں صبح کی نماز میں شریک ہو کر سورج نکلنے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں سورج نکلنے تک اللہ کے رستے میں مجاہدوں کو عمدہ گھوڑے دیتا رہوں، یعنی اتنا عمل بڑا ہے اللہ کا ذکر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں صبح کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں بیٹھا رہوں، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ بزاز اور طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں صبح کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں، یہ مجھے اللہ کے رستے میں سورج نکلنے تک گھوڑا دوڑانے سے زیادہ محبوب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں فجر کے بعد بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں اور اللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ کہتا رہوں، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے 2 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک یہ کلمات کہتا رہوں، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں 4 غلام کرنے سے آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ وسبحان اللہ کہتا رہوں، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور عصر کی نماز سے لے کر سورج ڈوبنے تک اللہ کا ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے اتنے غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذکر کی توفیق نصیب فرمائے، وہ زبان نصیب فرمائے جو ذکر سے اللہ کے تر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔